चल सीधा जो आप के सामने अर्ज कर रहा हूं, इसमें के लिए मुकद्दस में स्टैंड लाओ तरह की मशक्कत है, हर तरह की परेशानी। तो जब वक्त होता है तो बड़ा संगीन मरहला होता है, इतना संगीन मरहला होता है। लेकिन आप जानते हैं मोमिन जो है वो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है। मोमिन जो है वो मौत से नफरत नहीं करता है, बल्कि उसको अपने गले लगाता है। हज़रत बिलाल हबशी का तो मशहूर वाक़या है, बहुत सुभान अल्लाह। वक्त विसाल है, आपकी जर्दा मोहतरमा आंसू बहा रही और नारा लगाती वाह हुज़ना वाह हुज़ना वाह असफा वाह असफा। और ये तो बंदा आ गया, देखिए हाय अफसोस। सही है। आपकी आंखें बंद थी, ये किसका मोबाइल है? लेकिन जब हुस्न व मेरे पापा का इससे अपनी अहलिया से सुना, धुंधला नहीं है, पूरा सफाई है। और फरमाते क्या कहा, वाह करवा वाह करवा, हाय खुशी का मकाम हाय खुशी का मकाम। कहा शौहरे नामदार क्या फरमाया, आप दुनिया से जा रहे हैं, खुशी मनाओगी? सब जा। बोले तुम्हें मालूम नहीं है कि मरने के बाद जब मैं कब्र की सरहदों में पहुंचूंगा तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी, उनके सहाबा से मुलाकात। ये मुलाकात मरने के बाद ही ठहरी है। ये मुलाकात कब है? ये मुलाकात मरने के बाद ही हासिल होगी। और आप जानते हैं ईमान कहाँ है? ईमान हमारे कल्ब के अंदर। ईमान कहाँ है? ईमान नाम ही एतकादे कल्ब का है। दिल से यकीन करने का नाम ईमान, और जरूरत पड़े तो जुबान से उसका इकरार भी, वरना सिर्फ इकरार से काम नहीं चलता। मुनाफिकीन कसमें खा खा के कहते थे कि हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन कुरान ने उनकी कसमों का इतरार नहीं किया, क्योंकि जुबान से वो कलमा पढ़ते थे और दिल से उसके मुनकिर थे। एतकादे कल्बी ही का नाम ईमान है, और एतकादे कल्बी नहीं होगी तो मुसलमान नहीं होगा। अगर जरूरत पड़े तो उसका इकरार भी होना चाहिए। और सच्चा मुसलमान होता है, सच्चा पक्का मुसलमान होता है, उसके लिए जहन्नम नहीं है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। कलमा जवाब नहीं होना चाहिए, वहाँ कलमा पढ़ना चाहिए ताकि लोग कलमा पढ़ ले, और जब वो कलमा पढ़ ले तो फिर हम वहाँ कोई कलाम न करें, ताकि उसकी आखिरी बोली कलमाए तैयबा हो जाए और उसका खुद मिला। और सच्चे सुन्नी की पहचान क्या होती है? उसकी पहचान हाफिज नाज़िम नहीं बतानी या मौलाना खुबैब नहीं बतानी, मौलाना गुलाम यासीन नहीं बतानी। इसकी पहचान आला हज़रत के मुरीद खास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि आला हज़रत के जिक्र के बगैर तो आपकी महफिलें सुनी रहती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हम कहते हैं आला हज़रत ने हमें कोई ज़मीन जायदाद नहीं दी है, आला हज़रत ने हमें सोना चांदी नहीं दिया है। आला हज़रत ने सबसे कीमती चीज जो हमको दी है वो इश्क़ रसूल है। सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल हमें अता फरमाया है। इश्क़ है जाने मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा। इश्क़ वो जानता है कि जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है। तो मैं नहीं बताऊंगा, आला हज़रत खादिम खास मद्दाहे रसूल और मौलाना जमील कादरी बताएंगे। कहो सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ। ये किस बलबूते पे कह रहे हैं? ये आला हज़रत का बलबूता है। किस बलबूते पे कह रहे हैं? ये इश्क़ रसूल का बलबूता है, जिसकी बुनियाद पर कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी
مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ادھر دیکھو بھائی، آپ کا مت سماج بیٹا دیکھتے ہیں بہت سبحان اللہ، بچت کے دو سبحان اللہ۔ اسی پر فقیر توفیق نعیمی نے کھلا شاہ کرنے خراب ہو رہی دو سے دو ہے۔ عشق رسول کی بولی کیا ہوتی ہے پوری دنیا میں عام، جہاں جائیے مولانا جمیل قادری کے یہ اشعار اتنے مشہور ہو گئے کہ ہر سنی کی زبان پر آخر کیوں مشہور ہوئے؟ آپ کے عشق کی بنیاد میں کہ آپ نے محبت رسول میں سرشار ہو کر یہ اشعار کہے، اتنے مشہور ہو گئے جہاں پہنچیں گے آپ، جس گاؤں بستی میں پہنچیں گے آپ تو ہر ایک کی زبان پر یہ اشعار ہوں گے، میں کو سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سبحان اللہ۔ اسی پہلو پہ میں نے کہا میرا موقع یہ ہے ان کا ہر عاشق نعیمی دیکھنا محشر کے، ان کا ہر عاشق نعیمی، یہاں تو دنیا کی بات ہے لیکن عشق رسول دنیا تک محدود نہیں ہے، عشق رسول تو اور آگے بڑھتا ہے اور اتنے آگے بڑھتا ہے کہ جہنم سے بچا دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ عشق تو یہاں چھوڑ کر جائے گا، یہ لاشیں تک محدود نہیں ہے، توجہ دیجیے، بلکہ اس کی منزلیں اور ہے۔ ان کا ہر عاشق نعیمی دیکھنا محشر کے دن، ان کا ہر عاشق نعیمی دیکھنا محشر کے دن، قبر سے کہتا اٹھے گا الصلاۃ والسلام، قبر سے کہتا اٹھے گا الصلاۃ والسلام۔ اور جب لاشیں بھی آئی ہے نا اور حشر و نشر بھی آئی ہے، کتنی مبارک نسبت ہے جب آدمی قبر کی سرحد میں پہنچتا ہے، اتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، اتنی آسانی سے آدمی پہنچتا ہے۔ اب تصور کیجئے قبر کا، اور قبر میں اپنے آپ کو لیٹا ہوا تصور کریں کہ ہمارا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں نے ہم کو کاندھے پر اٹھا لیا اور قبر میں ہم کو اب رکھ دیا۔ اب تصور کرو کہ قبر میں رکھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی، بیٹا، تاؤ، چچا، رشتہ دار، احبا، اقربا، سب ہمارے مرد بھائی سب ہوتے نہیں ہوتے؟ جی توجہ دیجیے، سنو میری بات کو، سن رہے میری بات کو، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قبر کی سرحدوں میں رکھا جاتا ہے نا، پیار سے رکھا گیا، پیار سے نہلایا، پیار سے کفنایا، پیار سے جنازے کو لے کر آہستہ آہستہ تیزی سے نہ لے، کیونکہ اس نے موت کی سختیاں دے دی ہیں۔ اب کوئی سختی مت دو، لاؤ مت، اس کے جتنے پرسے ہیں، جتنے انگ ہیں، سب کے سب دکھی ہیں، اس کو مزید دکھ مت پہنچاؤ، آہستہ سے نہلاؤ، آہستہ سے اٹھاؤ، آہستہ سے قبر میں پہنچاؤ، آہستہ سے اس کو رکھ دو، اور وہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سپرد کر دو۔ اب وہاں کوئی نہیں ہے، چچا آئے تھے چلے گئے، تاؤ آئے تھے چلے گئے، تیجا آیا تھا چلا گیا، اس کا بیٹا آیا تھا چلا گیا، ارے سب چلے گئے، کوئی وہاں نہیں ہے۔ آؤ اور کیجئے، مردہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ بیٹے سے کہا گیا ابے تم بھی لیٹ جاؤ، وہ کہے گا کہ لیٹنے کا وقت آئے گا تو لیٹیں گے، ابھی موت تھوڑی ہوئی ہے۔ چچا سے کہو کہ ان کے ساتھ لیٹ جاؤ، تو وہ بھی کہیں گے کہ وقت آئے گا تو لیٹا جائے گا، اب لیٹنے کا وقت نہیں۔ جس سے کہیں گے وہ بھاگتا ہوا نظر آئے، کچھ تو ڈر کے مارے قبر میں اترتے ہی نہیں۔ جی غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کہیں مردہ رکھے میت کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں،
ڈرتے ہیں کانپتے ہیں. اب بتاؤ اکیلا مرغے کو چھوڑا گیا اور کوئی پاس میں نہیں ہے. اسی دوران میں دو فرشتے آتے ہیں. کیا فرشتے آتے ہیں؟ جن کو نقیرین کہا جاتا ہے. اور کیسے آتے ہیں؟ بال بڑے بڑے بکھرے ہوئے زمین سے گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں. مٹھے برابر آگے نیلی سیاہ شعلہ برساتی ہوئی صاف چہرہ اور آ کر کہتے ہیں اٹھ 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 کرخت لہجے سخت لبو لہجے. ایسے موقع پر جب کوئی نہیں ہے تو بتاؤ ڈرنے کے لیے کانپنے کے لیے ہانپنے کے لیے کیا یہ ڈر ہے کہ فرشتے سختی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھاتے ہیں. کتنا سخت مسئلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ سنی ہیں بہت. سبحان اللہ. ہم وہ عاشق رسول ہیں کہ ہمارا مسئلہ دنیا میں بھی آسان ہے اور مر کے جب قبر میں رکھ کے جائیں گے وہاں بھی آسان ہو جائے گا. اور آسان کیسے ہوگا؟ میری زبان سے نہیں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یہاں پر. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یہاں پر. پتا دعا کر میرے پیغمبر کے سب مشکل جواب. سبحان اللہ. لہج میں عشق روح کے شاہ کا نام لے کے چلے, اندھیری رات سانی کی چلا سے وہاں بھی مسئلہ آسان ہو گیا. مصطفیٰ جان نے رحمت بنا کے ہم پر کرم فرمایا. ایسا نہیں ہے فریاد امتی جو کرے حال دار میں, فریاد امتی جو کرے حال دار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کا غلام یا نثار قبر سے پکارے اور مصطفیٰ اس کی آواز پر نہ پہنچے. نہیں نہیں, مصطفیٰ اس کی آواز پر تشریف لاتے ہیں. اور دیکھیے مزمل بھائی, دیکھتے رہتے آپ توجہ ہے آپ جی. سن رہے ہیں میری بات؟ سبحان اللہ. جھک کے بہت سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ کہ آپ قبر میں پہنچے تو کہ آپ کے پاس روشنی کا کوئی انتظام تھا, کوئی انتظام آپ کے پاس روشنی کا کوئی. یہاں تو بغیر روشنی کے نیند نہیں آتی ہے, بغیر روشنی کے چلنا نہیں آتا, ہاتھ پوچھتا ہے. اندھیری رات ہے, آدمی پریشان ہو رہا ہے. وہاں روشنی کا کہاں سے ہوگا, روشنی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, یہ کام بھی ہمارے لیے راہگار ہو جائے گا. جو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وہاں طلعت جلوہ فرما ہوگی, وہاں سرکار کی صورت طیبہ جلوہ فرما ہوگی, بھائیوں کی سرکار خود جلوہ فرما ہوگی. سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تاحش چشمے, قبر میں لہرائیں گے تاحش چشمے ہوگی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول ہوگا. جب سرکار کی صورت زیبا جلوہ فرما ہوگی, علماء فرماتے ہیں یا تو روضہ پاک کی کھڑکی کھول لی جائے گی, وہ اپنی قبر سے مصطفیٰ کا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں یہ آپ کی شبیہ پاک دکھائی جائے گی. ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ سرکار خود تشریف لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ہمارا ایمان ہے سرکار اپنے جسم کے ساتھ, مثال کے ساتھ جہاں تشریف لے جائیں, کوئی آپ کے لیے حجاب نہیں, کوئی پردہ نہیں ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کو خواب میں دیکھتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے جو خواب میں مجھے دیکھے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے, شیطان میری ہم شکل نہیں بن سکتا ہے. اب بتا ایک رات میں, ایک دن میں کتنوں کے دیدار میں مصطفیٰ تشریف لاتے
کے نہ جانے کتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں جن کے خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ بلکہ سرکار تو خواب میں نہیں بیداری میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ حیدرآباد میں بزرگ ہیں شاہ عالم سبحان اللہ کیسے سبحان اللہ ہمارے مولا ہے، کیسے ہمارے آقا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہاتھ پکڑے گا لے جائے گا۔ ہم ہی تو گناہگار ہیں نا، جی ارے ہم ہی تو سیاکار ہیں، لیکن جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، ارے وہ تو شان والے ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکار۔ اللہ یا علی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت شیخ شاہ۔ آپ غور کرو، آپ بیمار ہوئے، بیماری کا بیمار ہوئے، سبحان اللہ تھوڑا سے سبحان اللہ اس لیے مدرسے نہ آ سکے۔ آپ چونکہ بیمار ہیں، لیکن ادھر مدرسے برابر تعلیم جاری و ساری رہی، طلبا کو معلوم نہیں ہوا۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو جہاں سے سبق چھوڑا تھا وہیں سے تو شروع ہوا۔ جی فرمایا کہ یہاں سبق پڑھا جائے تو بچے آگے نہ پڑھ رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ سبق کو میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور اتنے دن میں غائب رہا، یہ سبق کو کہاں تک پہنچ کر کسی نے پڑھایا؟ سرکار آپ کب غائب رہے ہیں؟ آپ کو روزانہ مدرسے حاضر ہوتے رہے، روزانہ مدرسے حاضر رہے۔ کیا کہا؟ بولے ہاں سرکار آپ کو روزانہ مدرسے آتے ہیں۔ آپ نے پھر مراقبہ کیا تو معلوم ہوا مصطفیٰ جانے بنی مدینے سے آ کر ان کو پڑھاتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چوکی جس پر بیٹھ کر آپ نے درس دیا تھا، سرکار نبی کریم کی وہ چوکی آج بتائی جاتی ہے وہاں محفوظ ہے۔ تو سرکار چاہے تو اپنے جسم کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، مثال کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ جو غوث پاک کا معاملہ نہیں سنا ہے آپ نے کہ 70 مریدوں نے نامہ کی تھی نا، نہیں کی تھی؟ صبح کو جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرے یہاں 70 اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو چھڑا رہے تھے، مدرسے پہنچے، بولے کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ شام افطار سرکار نے ہمارے یہاں کیا ہے۔ کہا ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خانقاہ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم سب سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اتنے میں سرکار برآمد ہوتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، غوث پاک تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کاہے کا جھگڑا ہے؟ کہا سرکار ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کل شام آپ نے ہمارے یہاں گھر پر ہری کھانے پر اتار کیا ہے، اور مدرسے والے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب کے یہاں کیا ہے، اور تعجب میں پڑ گئے کہ سب کے یہاں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک درخت کا آپ نے کہا درخت پر نگاہ ڈالو، جب درخت پر نگاہ ڈالی تو پتے پر غوث اعظم کی شبیہ پاک موجود تھی۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح میں پتے پر جا سکتا ہوں، ایسے ہی ہر مسلمان کے گھر میں جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ عز و جل سرکار ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کیا دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ نہیں دیکھو گے تب ختم ہو جائے گا، دیکھو گے تب ختم ہوگا، لیکن دم ڈالو سبحان اللہ سبحان اللہ دم ڈالیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ میدان حشر میں بھی مصطفیٰ کا کہا
خلیل و نبی ہے کیا ہے نبی و نبی نبی سے کہیں کہیں بھی جسے خبری کے خط دلی کہاں سے کہاں تمہارے سبحان اللہ اس پر بھی مصطفیٰ جانے سے یہ آتا کہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے کہاں جائیں گے جنت میں لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے رسول سے اپنے آپ کا اپنا سینہ سرشار ہمارا آپ کا سینہ اس کے رسول سے معمول ہونا چاہیے اور جب ہمارا سینہ اس کے رسول کا مدینہ بن جائے گا تو سمجھ لیے کہ ایمان میں بہت اور جتنا آپ چاہیں گے نا مصطفیٰ اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ چاہیے دیکھو دنیا کے اندر یہ دستور ہے آپ مجھے چاہو گے آپ کو چاہو گے آپ مجھے نہیں چاہیں گے تو پھر مصطفیٰ تو بے مثال ہے سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنا چاہتے تھے سبحان اللہ اتنا چاہتے تھے نا ازواج مطہرات کے درمیان جب کہ وصال ہو چکا تھا آپ ان کا ذکر کرتے ہیں جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے جیسے کہ دشمن کا ذکر کرتا ہے بار بار برائی ہے ایسے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے اگر توفیق نہیں سے آپ کو محبت ہوگی تو ذکر چلتا ہوگا مولانا قویب کا اور بیچ میں داخل کر دو گے مولانا توفیق کا جی جی محب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر وقت اپنا محبوب چاہیے سامنے کیا چاہیے اسے ہر وقت اپنا محبوب چاہیے جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرے گا اسی کا چرچا کرے گا اسی کا نام لے گا یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے تو مصطفیٰ بار بار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے تو آپ جانتے ہیں یہ بات دیگر ازواج مطہرات کو پسند نہیں آئی اور کہنے لگی ایک مرتبہ سرکار جب دیکھو تو آپ انہی کا ذکر کرتے ہو اس کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہو جب دیکھو آپ انہی کا ذکر کرتے ہو جب دیکھو تو انہی کا ذکر کرتے ہو آپ فرماتے ہیں خدیجہ کے بارے میں مجھے رنجیدہ مت کرو سبحان اللہ خدیجہ کے بارے میں مجھے رنجیدہ مت کرو میری نسل حضرت خدیجہ میں چلی ہے اس کے بارے میں مجھے کو انہوں نے مجھے اپنے مال سے بڑا فائدہ پہنچایا بڑی مالدار خاتون تھی آپ لیکن جب مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا کلمہ پڑھا اور نکاح ہوا آپ کے ساتھ میں سارا دھن ساری دولت آپ پر نچھاڑ کر سبحان اللہ یا جیسے چاہیں آپ خرچ کریں میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اب ان کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کر دیتے دنیا میں سب سے محبوب چیز آدمی کو مال ہی ہوتا ہے سب دے دے گا جان دے دے گا مال نہیں دے گا جان سے زیادہ آج مال محبوب ہے جان دے دے گے بہت سے آدمی مگر مال نہیں دیتے مال سے اتنا پیار ہوتا ہے سب کو مانتا ہے اور حضرت صدیق اکبر کو سبحان اللہ کچھ قربان کر دیا جنگ تبوک کے موقع پر اور سبحان اللہ جوڑ سے بہت سبحان اللہ موقع سے سرکار نے اعلان کیا لاؤ لاؤ اللہ کی بارگاہ میں سن لیں مزدور بھی سن لیں کاشتکار بھی سن لیں زمیندار بھی سن لیں نمبردار بھی سن لیں بے نمبر والے بھی سن لیں سب سن لیں ایک صحابی حضرت عقیل 4 کلو کھجور لائے کتنے لائے تھے 4 کلو کھجور لائے تھے رات میں آبپاشی کر کے کسی کے کھیت میں پانی لگایا تھا مجبوری میں 4 کلو کھجور ملے تھے ملی 4 کلو ملی تھی اب ذرا غور کیجئے کیسا ایمانی جذبہ تھا جب سرکار نے اعلان فرمایا 2 کلو کھجوریں اپنے گھر چھوڑ کر آئے اور 2 کلو کھجوریں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی دامے درہمے قدمے سبنے جس طرح چاہو سر وہ یہ سرکار اتنا خوش ہوئی اور فرماتے ہیں ابھی کچھ گھر بھی چھوڑ کر آئے سرکار برابر پوچھے صحابہ سے تم گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو ہمیں سرکار کو معلوم تھا کہ صحابہ بڑے جانشار ہیں ایسا
فرماتے گھر کے چھوڑ کر آؤ. کہا سرکار 4 کلو کھجوریں میری تھی تو گھر چھوڑ آیا, اب تو میں آپ کی سرکار کا پیش کر دی. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضرت عثمان غنی چلے, کہو سبحان اللہ. ذوالنورین چلے, سرکار کے داماد خاص چلے. 2 بیٹیاں سرکار کی آپ کی نکاح میں ہیں. کیا بیٹیاں نکاح میں رہیں؟ 2 بیٹیاں ذوالنورین آپ کا لقب دیا گیا. کتنے باحیا تھے حضرت, کتنے صابر تھے, کتنے شامل تھے. تاریخ کے اوراق کھا لیے, ایسا صابر نہیں ملے گا. حضرت علی نے کہا تھا آپ تلوار اٹھانے کا حکم دو, ابھی ان بغائیوں کو ہم تہہ کر دیں گے. آپ فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے, بلکہ میرے نبی نے مجھے صبر کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ملیں گے ایسے صابر صحابہ کے درمیان مدینہ شریف میں آپ کی شہادت باقی ہوئی ہے. اس لیے اس شہادت کو بھی عجیب و غریب کہا جاتا ہے, اس لیے آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. صحابہ کے درمیان مدینہ شریف میں مکان پر, سرکار کے روضے پر, قریب روضے کے آپ کی شہادت آسان نہیں ہے. پوچھو صحابہ سے کتنے بلوائی تھے, کتنے تنگائی تھے. لیکن آپ کو معلوم سنو, عثمان غنی کیوں کہتے تھے آپ بڑے مالدار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. آپ نے خرید کر 2 مرتبہ جنت کمائی. مسلمانوں کو وقف سرکار پر قربانیاں تھیں. آپ کے 9 اونٹ میں ساز و سامان کی تیاری میں تھے, ملک شام جا رہے تھے تجارت کے لیے. نہ کوئی ایسا تاجر دنیا کے پردے میں ہے کہ جس کا مال تجارت کے لیے جاتا ہو. اور مصطفیٰ نے فرمایا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ان 9 اونٹوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان ہو رہا تھا, 9 اور تیار ہو گئے, وہ بھی پیش کر دیے گئے, اور تیار وہ بھی پیش کر دیے گئے. اور پھر دینار و درہم لے کر آ گئے. کتنے لے کر آئے؟ 1000 2000 بے شمار لے کر آئے. کتنے دینار و درہم لے کے آئے, بے شمار لے کر آئے, اور سرکار کے دامن کرم میں ڈال دیے. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے محبت کو دیکھیے, اس کی کیفیت دیکھیے, اس کا وجدان دیکھیے. سب کچھ تمہارے دل کے اندر ہے. دل کو پاکیزہ بناؤ, دل کو ستھرا بناؤ. آپ سنتے ہو جاؤ گے. جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوگا, چہرے کے پاکیزہ ہونے سے کبھی آدمی پاکیزہ نہیں ہوتا. جب تک دل پاک نہ ہوگا آدمی پاک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ڈال دیا دامن مصطفیٰ اتنا کہ ان کو پلٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عثمان, آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا. آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا. کہاں ہے وہ رافضی جو صحابہ پر حملہ کرتے ہیں؟ ان کا عمل ایسا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ جو عمل کرے وہ عمل ان کو نقصان نہ دے گا. اللہ نے ان کی اپنی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. تم کون ہو کہ پکڑ کرنے والے؟ جس کو اللہ نے معاف کر دیا, تم کون ہوتے ہو جس کو رسول اللہ نے معاف کر دیا؟ آج کے بعد کوئی عمل نقصان دے گا, جو تم کرو گے وہ نقصان تمہیں نہیں دے گا. اللہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ, کتنی بڑی خوش تھے. حضرت عمر آئے, اور حضرت عمر اس ارادے سے آئے تھے کہ جو میدان ہے وہ صدیق کے ہاتھ میں ہے. ہجرت کی رات صدیق کے ہاتھ, 3 لوگ ایمان کی دولت سب سے پہلے صدیق کے ہاتھ, ساری قربانیاں جنگ بدر صدیق کے ہاتھ ہے, ساری جنگیں صدیق کے ہاتھ. آج موقع ہے, آپ نے اپنے دل سے کہا آج موقع ہے. ابھی یارے بات نہیں آئے ہیں, ابھی جان نثار نہیں آئے ہیں. کسی نے 2 کلو کھجوریں پیش کی ہیں, کسی نے بہت سارا سامان پیش کیا ہے. تم بھی اب پکا ارادہ کر لو اور ہمت کر لو, اپنے گھر کا آدھا سامان نبی کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دو. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آسان ہے آدھا گھر. اب اعلان کروں, میرے مدرسے کو 200 روپے دے دو, بغلے جائیں نہیں جاؤں گے. مسجد کے لیے کہہ دوں 500 روپے دے دو, کوئی جیب در دیکھے گا, نگر دیکھے گا, اور توفیقی میں کہے گا ڈال کے بھی لایا ہو جیب میں ہے بھائی, بیٹھ کے لائے گا تیری جیب میں ہوں گے. بہت سے مسجد میں آتے ہیں, ایسا آیا کسی نے ٹوک دیا ہمارے یہاں
ابھی 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، ایک لوگ کیا کہ بھائی تم پیسے کیوں دیتے ہو، پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو بجائے پیسے دینے کے وہ لڑکے مسجد سے بھاگتے ہیں۔ اب اس قوم سے کیسے نپٹو گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد میں، اس جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، اس جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، کبھی اس میں ہاتھ ڈالیں گے، تو توفیق نہیں کہتا دے کے بھی آئے اور ہاتھ ڈال رہے، اب ہے نہیں، وہ اگلے جمعہ کو دے دوں گا، اگلے جمعہ کو پھر نہیں آیا لیکن، اچھا اگلے جمعہ کو دے دوں گا، کتنے جمعے ہو گئے مگر اس نے 5 پیسے نہ دیے، کتنا آدمی ہو گیا ہے، چائے کے لیے پیسے ہیں اس کے پاس، بیڑی کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، بچوں کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، پان چھانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن اس کے پاس 10 روپے کنجوس بن گیا ہے، کیا ہے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرو، چاروں طرف سے ملے گا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرو، چاروں طرف سے ملے گا، کوئی آپ لوگ کیا نہیں ہے، ہر طرف سے انشاءاللہ ملے گا، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ سنیے میری بات کو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو حضرت عمر آئے کی شان کے ساتھ اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر، سرکار بڑے خوش ہوئے، عمر گھر بھی کچھ چھوڑ کر آیا نہیں آیا، کہا یا رسول اللہ آدھا آپ کی بارگاہ میں ہے اور آدھا میں گھر چھوڑا، کہا سبحان اللہ۔ اب یا رحال آتے ہیں، یا نثار آتے ہیں، صدیق اکبر آتے ہیں، افضل الصحابہ آتے ہیں، محبوب مصطفیٰ آتے ہیں، محب مصطفیٰ آتے ہیں، حضرت عائشہ کے والد آتے ہیں، اس شان کے ساتھ آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار اتنا خوش تو تھے آپ، کہا صدیق ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کچھ چھوڑ کر آئے تھے؟ نہ کوئی چھوڑ کر نہیں آئے تھے، نہیں چھوڑ کر آئے تھے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ چھوڑ کر نہیں آئے تھے، یہ میں کہتا ہوں کہ کچھ چھوڑ کر نہیں آئے تھے، یہ مولانا غلام یاسین کہتے ہیں، مولانا خویب کہتے ہیں، ابھی نادر کہتے ہیں، آپ کے امام مولانا عیسیٰ حافظ کہتے ہیں کہ گھر کچھ چھوڑ کر نہیں آئے تھے، لیکن حضرت صدیق سے پوچھو کہ گھر بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ جب نبی نے سوال کیا گھر بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، اب آیت اللہ و رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گھر میں چادر چھوڑ کر آیا ہوں، میں چمٹا چھوڑ کر آیا ہوں، میں درہم چھوڑ کر آیا ہوں، میں دینار چھوڑ کر آیا ہوں، بلکہ اللہ رسول کی رضا کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور گھر بھی چھوڑ کر آیا ہوں، اور آپ کی بارگاہ بھی لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رسول اللہ بس تمنا تو یہی ہے، اتنے راضی ہوئے مصطفیٰ، اتنے راضی ہوئے کہ ایک مرتبہ ان دونوں میں کہا سنی ہوگی، شیخین ہیں، شیخین سرکار کے بغل میں برابر میں تشریف فرما ہے، کہاں ہے؟ سب سے پہلے سرکار کا روضہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو مدینے پہنچو، تمنا ہے پہلے فقیر نے ارادہ کیا تو آپ ناظرین میں آیا، ارادہ نہیں کرتا تو نہیں آتا، انہوں نے ارادہ کیا توفیق نہیں بھی آ گیا، ارادہ کرو، یہ مدے کو پیسہ کتنا ہے کہ سچا ارادہ کرو گے، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی تہوار بناتے ہیں جنہیں آقا بناتے ہیں، میرے مولا بناتے ہیں، تمنا کرو اور یہ کرو، دکھا دے یا الہی مولا کی نا کیسی بستی ہے، یہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یہاں پر رات دن مولا تیری رحمت ہے، بلا آ جائے تو سر پہلا ایک سوراخ بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مباح حاشر، کیا کہتے ہیں جاری میں سوراخ بنا ہوا ہے، پہلا وہ سرکار کا چہرہ وہاں ہے، کہتے ہیں مباح حاشر، پھر دوسرا وہ فاروق صدیق ہے، تیسرا فاروق اعظم۔ طریقہ کیا ہے کہ پہلے مواجہہ پر سرکار پر درود پڑھے، سلام کرے، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ان کا صدیق اکبر کا وہاں سلام کرے، پھر فاروق اعظم کا وہاں سلام کرے، پھر ان دونوں کو درمیان کھڑا ہوئے، دونوں کو سلام کرے، صاحبین کو سلام کرے، پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، یہاں جم کے سلام پڑھے، جم کے دعا کرے، رو رو کے دعا کرے، اور ایسے دعا کرے جیسے اعلیٰ حضرت نے دعا کی تھی، ایسی دعا کرے، اس طرح کرے جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا تھا، اے لباں ہیں آنکھیں بند ہیں
انگلیاں پھیلی ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہیں، زبان کھلی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرما رہے ہیں، انما انا قاسم اللہ ہوگی، میں بھی بانٹنے والا ہوں اور اللہ بھی اللہ عشق رسول کی کیفیت وہ ایک مرتبہ ان میں کہا سنی، کس نے؟ جن کو شیخین کہا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر میں حضرت فاضل اعظم میں کسی بات کو لے کر ہو گئی، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ان کے جھگڑے ہمارے پر کوئی کوئی بات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی مجھے معاف کرو، بڑا بڑا بھی ہوتا ہے، ہمارے گھر تو چھوٹا معافی لے گا، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ ابھی چھوٹا معافی لے گا، بڑے کو معافی لینا چاہیے، چھوٹے کا دل چھوٹا ہے، بڑے کا دل بڑا ہے، بڑا معافی لے چھوٹا کیوں لے گا؟ بڑا قدم آگے بڑھائے تو بیٹا اپنے آپ بڑھا دے گا، باپ قدم بڑھائے گا بیٹا اپنے آپ بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا؟ ارے چچا قدم بڑھائے گا تو بھتیجا رہ جائے گا، نا میں تو بڑا ہوں، بڑا وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا کرا۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جی بڑا کون ہے جس کو اللہ نے؟ صدیق اکبر پڑھے، صحابہ میں پڑھے، افضل الصحابہ کیا ہوا؟ کب میرے بھائی ماں جلالی تھے، کیا ہے؟ فاروق اعظم جلالی تھے، جلالی اتنے جلالی تھے کہ ان کے نام سے کفار صحابہ کانپتے تھے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا چنا گیا تو آپ ان کا اللہ اکبر ایسے وہ خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جہاں بولا نہیں جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ بار خلافت ان کو جھکا دینا، اور بار خلافت نے ان کو اتنا جھکایا کہ دنیا نے دیکھا کہ فاروق اعظم کی پیٹھ پر آٹے کی بوری ہے اور ایک بیٹا کے گھر لے جا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں اور ہنسا رہے ہیں۔ یہ بار خلافت۔ اور جب قحط ساری ہوئی تو آپ نے گوشت کھانا بند کر دیا، قحط ساری ہوئی تو آپ نے گھی کھانا بند کر دیا، زیتون کا تیل کھاتے تھے، یہاں سے کھاتے کھاتے آپ کے چہرے پر سیاہی آ گئی تھی کہ زیتون کا تیل جو ہے اس کی صفت یہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا آپ جھک گئے تھے، بار خلافت نے آپ کو جھکا دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں ہے اس کے لائق، میرے بعد فاروق کے علاوہ کوئی خلافت کے لائق نہیں ہے، خلافت اسی کو نہیں لائق سب سے زیادہ۔ اللہ اکبر، کا بھائی معاف کرتے جلالی تھے نا، کیسے جلالی تھے؟ ایک مرتبہ بچیاں آئی آپ کی بارگاہ میں، آپ سرکار جنگ سے آئے تھے، کہا منت مانی ہے ہم نے کہ سرکار تشریف لائیں گے تب بجائیں گی اور کچھ گائیں گے، کہا اپنی منت پوری کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنی منت پوری کرو۔ منت پوری کر رہی تب بجا رہی تھی، گا رہی، تعریف کر رہی تھی، سرکار کی کیا کر رہی تھی؟ سرکار کی تعریف کر رہی تب بجا رہی تھی، اتنے میں زندگی اکبر کرتی رہی۔ اور جیسے ہی فاروق اعظم آئے، ڈر کے مارے، دب بجانا تو بڑی بات ہے، گانا تو بڑی بات ہے، دب کے اوپر بیٹھ گئی اور چھپا لیا۔ سرکار نے فرمایا عمر تم سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیطان تم سے بہت ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا رہا یہ گاتی رہی، صدیق آئے یہ گاتی رہی، اور جیسے ہی تم آئے تو یہ ایسی خاموش ہو گئی، لگ رہا ہے کہ کچھ گانا ہی کچھ کر ہی نہیں رہی تھی۔ تو اب کہا بھائی نے معاف کر دو، جلا دی تھے، معاف نہیں کیا، لیکن پھر پلٹ کر مسلمان کی شان ہے اپنی اس کا جلدی ساتھ کر لیتا ہے، لفظ کا جلدی ساتھ کرتا ہے۔ یہ حضرات تو وہ ہیں جن کے لفظوں سے پاک ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ لفظوں سے پاک۔ ایک بات تھی مسرت ہو گئی اور سوچا کہ بھائی نے معافی کے لیے کیا، تم نے معاف نہیں کیا۔ گھر پہنچے، کہا صدیق ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو سمجھ لیا اگر یہاں نہیں ہے تو نبی کی بارگاہ میں ہوں گے، اور حضرت نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ بحث ہوئی ہے، میں نے معافی کے لیے کہا مگر انہوں نے معاف نہیں کیا۔ سرکار جلال میں محبوب کی بات ہے نا، کس کی بات ہے؟ محبوب کی بات ہے، محبوبوں میں محبوب کی بات ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہ تمہیں معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرو، اللہ۔ یہ سرکار ارشاد فرمائی رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ سرکار جلال میں تو تھے، ان کا چہرہ دیکھا اور جلال میں آ گیا۔ اتنے جلال میں آئے
کہ حضرت صدیق اکبر خود گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر قرآن کے امام ہونے پر رضیت باللہ رب والاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ آپ کے رسول پر ایمان لائے یا رسول اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. کہو سبحان اللہ. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے, بڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے اے عمر اے عمر اے عمر یاد کرو کہ جب تمہارے گھروں پر کفر کا اندھیرا تھا یہ صدیق کا گھر تھا جہاں ایمان کا اجالا پیدا ہوا تھا. اب تو یہ ہے کہ مصطفیٰ گویا ایمان نشان فرما رہے تھے. اے عمر یاد کرو اس دن کو کہ مکہ کی گلیوں میں تم میرے خلاف تلوار لے کر گھوم رہے تھے. یہ حضرت یہ صدیق تھے جو میری خاطر تلوار کو اٹھائے ہوئے تھے اور میرے پاس قربانی دے رہے تھے. کہ میں تمہاری خاطر اپنے یار کو چھوڑ دوں. یار تو چاروں ہیں مگر سب میں فرق ہے. انگلیاں 5 ہیں برابر نہیں, بیٹے 5 ہیں سب سے برابر محبت نہیں ہوتی. کسی زیادہ محبت ہوتی ہے کسی کم ہوتی ہے. بڑے کیا کرتے ہیں وہ تمہارا کوئی تو ہے وہی تو اکلوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اکلوتا تو بھی بن جائے گا. دے دے وہ بھی اکلوتا بن جائے گا مگر تو دل دیتا ہی نہیں. دل کیا دے گا جو روٹی کا نوالا نہیں دیتا ہے دل دے گا. کبھی ماں باپ سے منہ میں سننے نوالا بھی ڈالا ہے. ڈالا کرو کبھی کی محبت میں. گلو میاں میں تمہیں کھلا رہا ہوں, تمہیں بھی تو کھلایا ہے نا. نہیں کھلایا نوالا کرتے رہو گے. محبت سے تم بھی کھلا دو گے تو کیا تعجب کی بات ہے. ایک نوالا ڈال دو گے نا محبت میں. ماں باپ کا دل ہوتا ہے دریا ہوتا ہے دریا. ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے ذرا سی بات میں خوش ہو جاتے ہیں, ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں. ہماری والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ تمہاری جانب سے ہمارے لیے کوئی ایسی گفتگو نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہمارے بھائی ہیں, یہ اگر کچھ کہہ دیں گے تو برداشت کر لوں گی مگر تم کہو گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی کیونکہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. کبھی ناراض ہو جاتے ہم کو جب تک راضی نہیں کرتے یہ تھوڑی ہم بھی ناراض ہو جائیں. اور ناراضی کیا ہے میں نے کہا گھر سی بات کوئی بات ہو. لڑائی ہوئی بہو سے اور ناراضی کس سے ہو رہی ہے. یہ سب بات ہوتی ہے ہم جانتے ہیں سب وہ ہے معاملہ. لیکن ہم نے بھی کہا تھا کہ تم شیروں کی طرح رہنا گھر میں. باپ سے ہم نے کہا ڈر کے نہیں دب کے نہیں بالکل کرو بھر کے ساتھ رہو جب تک ہم. تو بہویں کہتی تھی کہ مولانا صاحب نے تو تمہارا دماغ خراب کر دیا. اسم بھائی ہاں کبھی سب کے رہی میں سب کو سیکھ دیتا ہوں, سب کو بتاتا ہوں. یہ ماں ہماری جنت ہے. ان الجنات تحت اقدام الامہات, جنتیں پاؤں کے قدموں کے نیچے ہیں. اب سمجھ لو کہ آپ کو کھڑے کرنا چاہتے ہیں. جنتیں اگر کمانا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہیں اور والدین جنت کا دروازہ ہے. کھڑے ہو جائیں گے جاؤ گے کیسے؟ دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے جاؤ گے نہیں جا پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب کیا نام تھا بڑے بڑے تھے اور جب تک طبیعت صحیح رہی شیخ میں جاتے تھے تو فقیر کے یہاں ضرور پہنچتے تھے اور ملاقات. اور فقیر بھی ان کے محبت میں ٹھہرا رہا ہے. حالانکہ مصروف آدمی ہے آپ جانتے ہیں بہت سارا کام ہے لیکن محبت ایسے نہیں ہوتی. کچھ وقت کا بھی خرچ کرنا پڑتا ہے, ہر چیز خرچ کرنا پڑتی ہے تب کہیں محبت آئے گی. اور اب تو کانٹوں کی دنیا ہے. کیا دنیا ہے اس میں آئی سن لو. فقیر کی بات ہے, حکومت کی باتیں سنا جاتا ہوں. کیا دنیا ہے کانٹوں کی کانٹے بھی کانٹے نام اس میں آئی. اگر کوئی پھول برسانے والا ہے تو اس کی قدر کرو. اس میں آئی آپ کے پاس آپ کے گاؤں میں آئے مولانا توفیق آئے جوتے چٹکا کے نکل گئے. کیا ہوئے جوتے چٹکائے چڑ 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 کوئی گھر میں گھس گیا کوئی چھپ گیا کوئی بچ گیا. مولانا توفیق یہ دنیا ہے پوری دنیا کا تجربہ کر رہے ہیں ہم. لیکن اگر کوئی آپ سے محبت کر رہا تو آپ سے قدر کرو. آپ تو جوتے چٹکا کے نکل گئے کسی کو سلام نہیں کرتے تو چھپ گئے. کیوں مکمل بھائی
کچھ بچ گئے کچھ ہٹ گئے. تو فقیروں کا کام تھوڑی ہے ان کو نیلام کرنا. فقیروں کا کام ہے نظر انداز کرنا. فقیر کا کام ہے ملک خدا تنگے میں پائے خدا ننگے میں. خدا کا ملک تنگا نہیں ہے اور فقیر کا پیر نمڑا نہیں ہے. آگے بڑھے لیکن تجربہ ہو رہا ہے اور وہ برداشت کرنا آسان نہیں ہے. اللہ نے علماء کو بڑی برداشت کا ملکہ تھا, اماموں کو بڑی برداشت کا ملکہ تھا, اور برداشت ہی سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو ہماری عزت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بھی قدر کرنا ہے. اور میں نے بارہ بتایا کوئی ضرور نہیں ہے سامنے والا تو زیادہ محبت کر رہا ہے یا غائب زیادہ محبت کر رہا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا محبت کر رہا ہے. ابھی ہم آئے ہمارے ابرار خان راستے میں ملے, بولے چائے یہ پیچھے والے ہیں سامنے والے یہ پتہ نہیں چلتا. اس لیے آپ کو کسی کی محبت کا پتہ نہیں ہوگا کہ سامنے والا زیادہ محبت کر رہا ہے جو غائب ہے وہ آپ سے محبت کر رہا ہے. ہمارے بچوں کو مسئلہ آیا وہ جو ڈھارے مار کے رو رہے, حالانکہ ان کا رشتہ نہیں کچھ بھی نہیں, تو محبت قلب میں موجود ہے. اس لیے کبھی مت کہو کہ سامنے والا بڑا محبت کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے ملاقات نہیں کرتا ہے کبھی آپ کے قریب نہیں پہنچتا ہے لیکن اس کے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ نہیں سمجھا. اس کو یاد رکھا بڑی میں نے خدمت کی اور بڑی محبت سے میں تو سن رہا تھا بھی آئے گئے لیکن ماشاءاللہ آواز سنی تو اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے. اور پروگرام جو ہے وہ میرے خیال میں لیٹ شروع ہوا ہے اس لیے ظہر کے بعد تک بھی چلے گا جب تک ہم نماز بھی پڑھ لیں گے ہے نہیں, اور پروگرام چلتا رہے گا. اللہ کی بات میں دعا کیجیے کہ مولا ولی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عطا ہو گیا اور میں انہی الفاظ کے ساتھ جدا ہوتا ہوں. اور ناظرین کو بھی میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور, آپ کو نہیں کرتا سب کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ کی طور پر ایک مرتبہ ہفتے میں ضرور جایا جائے. دھیان رہے گا اس سے کیا یاد رہے گا, آپ کو یاد آئے گا کل ہم کو آنا ہے, یہ آپ کو یاد رہے گا. اور وہ آپ کی دعاؤں کے آپ کی اِشارے ثواب کے متمنی رہتے ہیں. کوئی اِشارے ثواب کرے کوئی دعا کرے تو اس کی تمنا کرتے ہیں, اور جب پہنچتے وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں جواب سوال نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھتے, وہ آپ کی سنتے ہیں آپ ان کی نہیں سنتے, سب ہوتا ہے. اس لیے جایا کرو, خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ کہ ہمارا بیٹا آ گیا, بڑا آ گیا, چھوٹا آ گیا. اور کبھی بھی ساتھ میں جایا کرو. کیسے ساتھ میں سب کیے جایا کرو, کیسے تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے بیٹے سب متحد ہیں. یہ بھی دکھایا کرو ایسا. ہاں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بات کہیں جاتی ہے اس پر ہوتا ہے, اس پر سب نہیں تو چند لوگ عمل کرتے دھیرے دھیرے. تب ہمارے